अस्सलाम वालेकुम। नावल बद किरदार एपिसोड थर्ड लास्ट, तहरीर नूर आसिफ। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे हर नावल की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगर आप बद किरदार की पिछली तमाम एपिसोड पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप तमाम एपिसोड पढ़ सकते हैं। इसके साथ मेरा सितमगर जो अब ख़त्म हो चुका है उसके दोनों सीज़न भी पढ़ सकते हैं। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करती हूँ आज की एपी इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक हम सबको हसद जैसी बीमारी से महफूज रखे, आमीन। शमीर सर्द अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। मिराल खामोशी से स्पार्ट चेहरा लिए बैठी थी। शामिर ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। शामिर का दिल कर रहा था गाड़ी कहीं भी दे मारे। मिराल मुराद खान की खातिर इसके साथ गाड़ी में बैठने की तैयार हुई थी। ये सोच ही शामिर को अंदर ही अंदर मार रही थी। शामिर प्लीज़ मुराद सर को छोड़ दें, मैंने आज ही इनकी शादी का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है। मिराल शामिर की तरफ देखते हुए इल्तिजाइया लहजे में बोली थी। व्हाट? शामिर ने गाड़ी को ब्रेक लगाए थे। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने तुम्हें प्रपोज़ किया। शामीन ने स्टेयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारा था। दिल तो कर रहा था मुराद खान की जान ले ले। शामीर मसला क्या है आपके साथ? तलाक दे चुके हैं आप मुझे। कोई भी मुझे प्रपोज़ कर सकता है, मेरे साथ की ख्वाहिश कर सकता है। आप होते कौन हैं मेरे मामलात में बोलने वाले? मिराल ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए सुर्ख चेहरे के साथ कहा। कोई भी तुम्हारी ख्वाहिश नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारे बारे में सोच नहीं सकता, कोई तुम्हें पाने की चाह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अज़ल से मेरी हो और ता क़यामत सिर्फ मेरी रहोगी। शामिर इसका चेहरा हाथों में भरता हुआ दीवाना वार इसके चेहरे पर झुका था। मिराल ने शामिर के हाथ बुरी तरह झटके थे। शामिर क्यों मुझे मेरी नज़रों में गिरा रहे हैं? खुदा के लिए मुझे मत छुएं। आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा ना था। समझ क्यों नहीं आता आपको मेरे और आपके बीच अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। गैर महरम है आप मेरे लिए। मिराल ज़ब्त करने के बावजूद सिसक पड़ी थी। नहीं हूँ गैर महरम, तुम आज भी मेरी बीवी हो। नहीं हुई हमारे दरमियान तलाक। शामिर मिराल के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला। शश शामिर, ये क्या कह रहे हैं आप? मिराल की आवाज़ लड़खड़ाई थी। शामिर की आंखों से आंसू गिरकर मिराल की हाथ की पुश्त पर गिरे थे। मिराल, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी थी। वो साइन जाली थे। मैंने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए थे। तुम्हारे भेजे हुए खुला के पेपर्स पर मेरे साइन नहीं थे। मुझे यही लगा कि मैंने नशे की हालत में इस पर साइन किए हैं, मगर वो साइन फरखंदा आपा ने करवाए थे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे किए हुए साइन हैं। शामिर भीगी और सुर्ख आंखों से मिराल को तमाम हकीकत से अश्कार कर गया। और हमेशा की तरह आपने उस पर यकीन किया जो आपको दिखाया गया। हो सकता है अभी भी आपको जो दिखाया गया हो वो भी झूठ हो, चाल हो फरखंदा आपा की मुझे रुस्वा करने की। मिराल ने नफ़रत से अपने हाथ शामिर के हाथों से छुड़ाए थे। नहीं मिराल, ऐसा नहीं है। इस दफ़ा मैंने खुद पर यकीन किया है। ये सच है आज भी ये सच है, तुम आज भी सिर्फ मेरी हो। इस बात की गवाही मेरा दिल चीख चीख कर दे रहा है। पिछले 2 सालों से मेरा दिल यही कह रहा था तुम्हारे और मेरे दरमियान ताल्लुक़ आज भी है, क्योंकि शामिर दुरानी मर तो सकता है, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये हाथ कट तो सकते थे मगर उन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकते थे। मिराल, तुम आज भी मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। यही मेरे जज्बों के सच्चे होने की सदाकत है। खुदा ने आज भी तुम्हें सिर्फ मेरा बना कर रखा है। शमीर ने मिराल का हाथ पकड़कर इस पर शिद्दत से अपना लम्स छोड़ा था। मैं नहीं मानती ये सब कुछ, आप कुछ भी कहें, मैं आपको अपना शौहर नहीं मान सकती। मिराल ने अपना हाथ छुड़वाते हुए सर्द लहजे में कहा। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? तुम मेरी बीवी हो, मेरी मिराल हो, और यही हकीकत है। इसको जितनी जल्दी मान लो तुम्हारे लिए बेहतर है।
ورنہ تمہیں منوانے کے میرے پاس بہت سے طریقے ہیں۔ شامیر سرد انداز میں کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ میرال نے گاڑی کو انجان راستے پر دیکھ کر پوچھا۔ وہیں پر جہاں تمہیں منانے کا پہلا طریقہ آزماؤں گا، شامیر ونڈ سکرین پر نظریں جمائے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ شامیر گاڑی روکیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرال نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی جو لاک تھا۔ ویسے تو دروازہ لاک ہے میری جان، پھر بھی تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے کودنے کا تو میں ان لاک کر دیتا ہوں۔ زیادہ کچھ نہیں ہوگا، صرف دو چار ہڈیاں ٹوٹیں گی، شاید چلنے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ۔ یقین مانو مجھے پھر بھی تم قبول ہوگی۔ پورے دل کے ساتھ، شمیر سنجیدہ لہجے میں بولا تو میرال نے غصے سے شامیر کو دیکھا تھا جو ہنوز سپاٹ لہجے میں ڈرائیو کر رہا تھا، جس کے چہرے پر شرارت کی کوئی رمق نہیں تھی۔ شامیر نے گاڑی اپنے فارم ہاؤس پر روکی تھی۔ میرال نے آنکھیں پھاڑ کر خوف زدہ نظروں سے فارم ہاؤس کو دیکھا تھا۔ شامیر گاڑی سے اترتا میرال کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ میرال باہر آؤ پلیز، شامیر میرال کو سٹل گاڑی میں جمع دیکھ کر بولا۔ میں نہیں آؤں گی، آپ کچھ بھی کر لیں۔ میرال نے خوف سے آنکھیں میچی تھی۔ شامیر اس کا خوف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ شامیر جانتا تھا اس کا خوف زدہ ہونا بنتا ہے۔ وہ ابھی تک اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھی کہ وہ آج بھی اس کا شوہر ہے۔ شامیر یہی خوف تو ختم کرنا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ آج بھی پاکیزہ ہے، وہ آج بھی اس کی ہے۔ میرال تمہیں باہر نکالنے کے میرے پاس بہت سے طریقے ہیں میری جان، مجھے مجبور مت کرو میں وہ طریقے اپناؤں۔ شامیر نے بہت محبت سے میرال کو پچکارتے ہوئے کہا۔ میرال نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ بند کرنا چاہا تھا، اسی اثناء میں شامیر نے بھی گاڑی کے دروازے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ میرال کے زور سے دروازہ بند کرنے سے بہت بری طرح گاڑی میں شامیر کا ہاتھ کچلا گیا تھا۔ شامیر درد سے کراہا تھا۔ میرال ایک دم سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ شامیر کے ہاتھ کی انگلیاں بری طرح دروازے میں آئی تھیں۔ شدید تکلیف شامیر کے چہرے پر عیاں تھی۔ سوری شامیر، مجھے پتہ نہیں چلا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میرال گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ تم کیوں سوری کر رہی ہو میری جان؟ ان 2 سالوں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ان ہاتھوں کو ایذا دے چکا ہوں، اب تو اس درد کی مجھے عادت ہو گئی ہے۔ شامیر میرال کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیار سے بولا تھا۔ شامیر میرال کا ہاتھ پکڑے اندر لایا تھا۔ میرال نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا۔ میرال کا ہاتھ شامیر کے زخمی ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ چھڑوا نہ سکی تھی۔ شامیر کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ شامیر چھوڑیں مجھے، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو ایک دفعہ کی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میرال غصے سے چلائی تھی۔ شامیر میرال کو ایک خوبصورت اور کافی بڑے کمرے میں لایا تھا اور دروازہ اندر سے لاک کیا۔ شامیر آپ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ میرال ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ شامیر میرال کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میرال اپنے قدم پیچھے کو بڑھاتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ میرال لرزتے وجود کے ساتھ دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ شامیر کے لب مسکرائے تھے۔ شامیر نے اپنے دونوں ہاتھ میرال کے اطراف دیوار کے ساتھ پن کیے۔ میرال نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ شامیر غور سے میرال کے خوبصورت چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے اپنے دہکتے لب اس کی ٹھوری پر رکھے تھے۔ میرال تڑپ اٹھی تھی۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ شامیر دیوانہ وار تڑپتے ہوئے اپنے لبوں سے میرال کے آنسو چننے لگا۔ پلیز شامیر، مت کریں میرے ساتھ ایسا، مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور مت کریں۔ میرال بے بسی کے احساس سے سسک پڑی تھی۔ شامیر دورانی جتنا بھی غلط ہو میرال، تمہاری عزت آج بھی میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ جب تک مجھے لگا کہ تم پر میرے تمام حقوق ختم ہو گئے ہیں، میرال میں تمہارے آس پاس بھی نہیں پھٹکا۔ اگر آج میں تمہارے قریب ہوں تو میرا یقین کرو میرال، ہمارا رشتہ بہت پاک ہے، تم آج بھی میرے نکاح میں ہو۔ میرا یقین کرو میری جان، میں نے وہ پیپر سائن نہیں کیے تھے۔ شامیر کہتا ہوا میرال کے ہونٹوں پر جھکا، شدت سے انہیں اپنی دسترس میں لیا تھا۔ شامیر میرال کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا۔
شامیر کے لمس میں بے انتہا شدت تھی، دیوانگی تھی، برسوں کی تشنگی تھی، اتنی شدت تھی کہ مرال کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ مرال کے ہاتھ شامیر نے دیوار کے ساتھ پن کیے ہوئے تھے۔ مرال کی سانسیں اپنے اندر مہکاتے شامیر کی رگ و جاں میں سکون اتر رہا تھا۔ شامیر کا پورا وجود مہک اٹھا تھا۔ مرال کی سانسیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنا شروع ہوئی تو شامیر مرال سے الگ ہوا۔ شامیر نے مرال کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگایا تھا اور اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ شامیر نے اپنے دہکتے ہوئے لب مرال کے کندھے پر رکھے تھے۔ مرال ہلکا سا کسمسائی تھی اور شامیر کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر شامیر کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ شامیر سے دور نہ ہو پائی تھی۔ شامیر ایک ہاتھ مرال کی کمر میں ڈالتا مرال کے بالوں کو پیچھے سے اپنی مٹھی میں لے کر اپنے لب مرال کی گردن کے تل پر رکھے۔ شامیر نے شدت سے وہاں پر اپنے دانت گاڑے تھے کہ مرال سسک کر رہ گئی۔ شامیر کے لب دیوانہ وار مرال کی گردن پر جا بجا سفر کرنے لگے۔ مرال کو شامیر کا لمس دہکتا ہوا انگارہ لگ رہا تھا۔ اتنی شدت، اتنی دیوانگی تھی۔ مرال جھلس رہی تھی، سسک رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ مرال نے کانپتے وجود سے پوری قوت سے شامیر کو دور کرنا چاہا تھا، مگر شامیر نے بہت مضبوطی سے اس کی کمر پر اپنا حصار باندھا ہوا تھا۔ وہ مرال کے بھاگنے کے تمام راستے مسدود کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ اب وہ مرال کو کسی قیمت خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ شامیر نے اسے دوبارہ سے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ شامیر نے اس کے شرم سے پڑتے سرخ چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا میں اس حقیقت کو مان لوں گا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں جس طرح میں تمہارا ہوں تم بھی صرف میرے لیے بنی ہو۔ شامیر مرال کے سرخ لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے شامیر مرال کے ہونٹوں پر دوبارہ جھکتا، مرال نے شامیر کو دھکا دیا تھا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا بیگ پکڑتی تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ شامیر تیزی سے مرال کے پیچھے کیا تھا، مگر مرال نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ مرال باہر آؤ میری جان، شامیر نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ مرال جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، شامیر کے دروازہ کھٹکھٹانے پر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ مرال نے جلدی سے بیگ سے اپنا موبائل نکال کر دیکھا، جس پر مراد خان کی ہزاروں مسڈ کالز اور میسیجز تھے۔ مرال نے جلدی سے مراد خان کو میسج کیا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنے گھر میں ہے۔ وہ مراد خان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرال نے لمبا گہرا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ مراد خان خیریت سے ہے۔ میسج پڑھنے کے بعد مرال کے نمبر پر مراد خان کی کال آنا شروع ہوئی۔ مرال نے گھبراتے ہوئے کال کاٹی تھی۔ مرال نے شکر ادا کیا تھا کہ سیل فون سائلنٹ پر ہے، ورنہ پتہ نہیں باہر کھڑا جنگلی سنکی انسان کیا کرتا۔ میری جان پلیز باہر آؤ، یوں مت تڑپاؤ مجھے، اس طرح کرو گی تو شامیر دورانی تڑپ کر ہی مر جائے گا، مت نکالو جان میری۔ شامیر نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بہت پیار سے مرال کو دوبارہ سے پکارا تھا۔ اچھا باہر آؤ جانے شامیر، کچھ بھی نہیں کروں گا، پرومس جان، پلیز باہر آؤ، یوں مت کرو، جی بھر کر دیکھنے تو دو خود کو۔ شامیر تڑپتے ہوئے دیوانہ وار دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ مرال سنی انسنی کرتی ہوئی واش روم کے چکر لگانے لگی۔ مراد خان کی پھر سے کال آنا شروع ہو چکی تھی۔ مرال نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا تھا جہاں مسلسل شامیر دروازہ نوک کر رہا تھا۔ دوسری نظر موبائل کو دیکھا تھا جہاں مسلسل مراد خان کی کال آ رہی تھی۔ مرال کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ مرال نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا، وہ کرے تو کیا کرے۔ شامیر مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا مگر مرال دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد مرال کے ہونٹوں کا جام پینے کے بعد شامیر کی پیاس اور بڑھ چکی تھی۔ اسے سینے سے لگانے کے بعد شامیر بے حد بے چین ہو گیا تھا۔ مرال سے دوری اب شامیر کی جان پر بن آئی تھی۔ مرال مجھے مجبور مت کرو کہ میں یہ دروازہ توڑ دوں۔
اگر میں نے یہ دروازہ کھولا تو میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو تم سوچ رہی تھی میں تمہارے ساتھ کرنے والا تھا، اس لیے شرافت سے دروازہ کھولو میری جان۔ شمیم نے دوبارہ سے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میرال نے ایک نظر موبائل کو دیکھا جہاں ابھی تک مراد خان کی کال آ رہی تھی۔ مراد خان کو مطمئن کرنا ضروری تھا کیونکہ مراد خان کے اثر و رسوخ کافی زیادہ تھے۔ مراد خان مطمئن نہ ہوا تو کوئی بعید نہ تھی کہ مراد خان شامیر کے اس ٹھکانے کا پتہ لگا لے۔ اگر ایسا ہوا تو یقیناً بہت برا ہونا تھا۔ میرال نے واش روم کو ایک نظر دیکھا تھا۔ یہ بہت بڑا واش روم تھا جس میں ایک بہت بڑا ٹب تھا۔ خوبصورت سلیب میں چمچماتے واش بیسن منعقد تھے۔ ایک طرف شاور ایریا تھا۔ میرال نے جلدی سے واش بیسن کے نل کھولے تھے، روف شاور آن کیا تھا اور باتھ ٹب میں بھی شاور آن کیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرال نے جلدی سے مراد خان کی کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو میرال، کیسی ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تمہیں کہاں لے کر گیا ہے؟ میں شامیر کے فلیٹ پر ہوں مگر وہ یہاں نہیں آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ مراد خان ایک ہی سانس میں بے حد بے-تابی اور فکر مندی سے بولا تھا۔ مراد خان کی آواز میں بے-تابی محسوس کر کے میرال کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں شامیر درانی کو جان سے مار ڈالوں گا اگر اس نے تمہیں ذرا سے بھی ہرٹ کیا۔ مراد خان میرال کی خاموشی محسوس کر کے غصے سے چیخا تھا۔ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مجھے بالکل ہارم نہیں کیا۔ شامیر مجھے میرے گھر ڈراپ کر گیا ہے، آپ میری فکر نہ کریں، میرال لہجے میں بشاشت سمو کر بولی۔ وہ مراد کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی شامیر اور مراد کو ایک دوسرے کے مقابل کرنا چاہتی تھی۔ وہ شامیر کی جنونیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اب تو وہ خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا۔ میرال نے پریشانی کے عالم میں اپنے لب بری طرح کاٹے تھے۔ میرال، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ مراد خان کی آواز میں ڈھیروں پریشانی تھی۔ میں شامیر کو چھوڑوں گا نہیں، جو آج اس نے کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مراد دہاڑا تھا۔ سر میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز آپ ایسا ویسا کچھ نہ کیجیے گا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں آپ سے کل ملتی ہوں، آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے، میرال پریشانی سے بولی تھی۔ اوکے اوکے، کام ڈاؤن میرال، آپ پلیز پریشان نہ ہو، ہم مل کر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ مراد خان نے سکھ کی سانس لی تھی۔ میرال، یہ پانی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مراد خان مشکوک لہجے میں بولا تھا۔ وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ یہ پانی، ہاں، کچن میں سنک کا نل کھلا ہے، میں وہ بند کرنا بھول گئی۔ میرال نے گھبراتے ہوئے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ اچھا سر، میں رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ میرال نے جلدی سے فون بند کر کے کال ہسٹری ڈیلیٹ کی تھی اور فون آف کر کے اپنے بیگ میں ڈالا تھا۔ میرال دیوار سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شامیر اور وہ آج بھی نکاح میں ہے، وہ ابھی بھی اس کا شوہر ہے۔ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ شامیر کب سے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ کافی دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سن کر شامیر حیران ہو رہا تھا۔ میرال اندر آخر کر کیا رہی ہے؟ شامیر اب بیڈ پر بیٹھا بے چینی سے اضطرابی کیفیت میں ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ کافی دیر شامیر ویٹ کر رہا تھا مگر میرال باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، نہ ہی اس کے بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ کوئی جواب دے رہی تھی۔ شامیر اب پریشان ہو گیا تھا، اسے میرال کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ شامیر باہر جا کر مختلف کیز ڈھونڈ کر لایا تھا اور واش روم کا دروازہ کھولنے لگا۔ کچھ کیز ٹرائی کرنے کے بعد شامیر کو مطلوبہ چابی مل گئی تھی۔ میرال، میں اندر آ رہا ہوں میری جان، شامیر نے دروازہ کھولنے سے پہلے میرال کو آواز دی تھی۔ میرال نے ہڑبڑاتے ہوئے دروازے کو دیکھا تھا جہاں سے شامیر درانی اندر آ رہا تھا۔ میرال گھبراتے ہوئے پیچھے کو ہوئی تھی۔ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے میرال باتھ ٹب میں جا گری تھی۔ باتھ ٹب میں پانی ہونے کی وجہ سے میرال پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ شاور بھی آن تھا۔ میرال جلدی سے اٹھتی باہر نکلنے لگی۔ شامیر کے ہوش صحیح میں ٹھکانے لگے تھے میرال کو یوں دیکھ کر۔ میرال کے کپڑے اس کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ میرال کے بدن کے خوبصورت نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔
یہ نظارہ دیکھ کر شامیر کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس سے پہلے مرال باتھ ٹب سے نکلتی شامیر بھی باتھ ٹب میں گھس چکا تھا۔ شامیر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شامیر نے مرال کی کلائی کھینچ کر اس سے باہوں میں سموتا باتھ ٹب میں گھس چکا تھا۔ شامیر باتھ ٹب میں لیٹا تھا، مرال شامیر کے اوپر تھی۔ باتھ ٹب کا رومانس میری جان، بہت حسین لگ رہی ہو، یوں میری باہوں میں، کاش یہ وقت یہیں رک جائے، تم عمر یوں میری باہوں میں رہو۔ شامیر مدہوش ہوتا مرال کے کان کی لو کو چومتے ہوئے بولا، شامیر پلیز مجھے مت چھوئے، میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ مرال خود کو چھڑواتے ہوئے بولے، میں نے کہا نا، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی، میری جان ہو۔ شامیر مدہوش ہوتا مرال کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ مرال نے اب کی بار پوری قوت سے خود کو چھڑوایا تھا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں نہیں مانتی آپ کے اور میرے رشتے کو۔ میرے لیے آپ ابھی بھی نامحرم ہیں، کیوں مجھے خود سے گن کھانے پر مجبور کر رہے ہیں؟ مرال چیختے ہوئے بولی تھی۔ مرال کی آواز کافی اونچی تھی۔ شامیر نے مرال کو خود کے حصار سے آزاد کیا تھا۔ مرال باتھ ٹب سے نکلتی غصے سے دروازہ کھولتی باہر چلی گئی تھی۔ شامیر بے چینی سے لب کاٹتا ہوا باتھ ٹب سے نکلا تھا۔ کافی دیر تک وہ فک چہرے کے ساتھ باتھ ٹب کے کنارے پر سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا رہا۔ مرال باہر آ کر کانپتی بیڈ پر بیٹھ کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ سردی کی وجہ سے مرال کو اب کپاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ مرال نے اپنے دوپٹے کو ڈھونڈا تھا، دوپٹے کو اچھی طرح خود پر اوڑھتی باہر جانے لگی ہی تھی کہ اسے یاد آیا اس کا پرس اندر رہ گیا ہے۔ مرال غصے سے سر جھٹکتی جھنجھلاتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ شامیر نے اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر دروازہ بند کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شامیر نے سرد انداز میں پوچھا۔ میں اس وحشت زدہ اور گھٹن زدہ ماحول سے باہر جا رہی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں، مرال غصے سے بولی تھی۔ اس حلیے میں جاؤ گی؟ یوں بھیگا سراپا لے کر شامیر نے مرال کو سرخ آنکھوں سے گھورا۔ اس حلیے میں جانے میں آپ ہی نے مجھے مجبور کیا ہے۔ مرال اپنے دوپٹے سے اچھی طرح خود کو ڈھانپتے ہوئے تلخی سے بولی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم چینج کرو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، شامیر اس کے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ اسے اس حلیے میں دیکھ کر شامیر کا خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسے باہوں میں لینے کے بعد تو شامیر کی جان لبوں پر ہی آئی ہوئی تھی۔ شامیر پاگل ہو رہا تھا مرال کی قربت کے لیے۔ شامیر کو لگ رہا تھا وہ تڑپ کر ہی مر جائے گا آج۔ مرال نے شامیر کو ایک نظر دیکھا جو اس سے نظریں چرائے کھڑا تھا۔ مرال نے خود کو دیکھا تو اس کے کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، کپڑوں کے اندر سے بدن بھی جھلک رہا تھا۔ مرال کا چھوٹا سا دوپٹہ سب کچھ چھپانے میں ناکام تھا۔ مرال خاموشی سے سرخ رنگت کے ساتھ اندر کو آئی تھی۔ شامیر نے اسے الماری سے ایک لیڈی سوٹ نکال کر دیا تھا۔ مرال نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، وہ اسی کا ہی تھا۔ وہ شامیر کے ساتھ یہاں کتنی دفعہ آ چکی تھی، اس کی کافی ڈریسز تھے یہاں پر۔ مرال نے نظریں جھکائیں، وہ ڈریس تھاما تھا اور خاموشی سے اسے تھامے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ مرال ڈریس چینج کر کے آئی تو شامیر اس کا بیڈ پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ مرال کے آنے پر وہ بنا اس پر نظر ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مرال خاموشی سے شامیر کے پیچھے ہو لی۔ شامیر خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اترتی شامیر کی آواز پر وہ رکی تھی۔ مرال، تم میری بیوی ہو اور یہی حقیقت ہے۔ میں آئندہ تمہیں اس مراد خان کے قریب بھی نہ دیکھوں۔ تم اسے میری التجا سمجھو یا وارننگ، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، شامیر سنجیدہ خشک لہجے میں بولا تھا۔ مرال بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اجازت دیں، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ خوش رہیں، جہاں رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔